جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब 28 तारीख है, दूसरा महीना 2025। तो जुमे का टाइम हो गया, हम चलते हैं जुमा पढ़ते हैं और कारी साहब का खिताब भी आपको सुनाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप मेरे साथ रहें। तो बाकी लाहौर के हालतों में आपको दिखाते ही रहता हूँ आज, लेकिन आप कारी साहब की ये जुमे की तकरीर बहुत ज़बरदस्त बयान करते हैं कारी साहब, और माशाल्लाह बड़े फेमस है हमारे कारी साहब। और मस्जिद में माशाल्लाह बड़ा खिताब सुनने आती है, बड़ा खिताब सुनने आती है आवाम कारी साहब का हमारे का। तो इंशाल्लाह चल के दोनों जुमे का खिताब सुनाते हैं। ठीक है, तो आप सब दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जाएं और जाके जुमा अदा करें, अल्लाह के हजूर दुआ मांगें मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस्लाम के लिए। अल्लाह पाक मुसलमान जिहड़ा जड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों ते, अल्लाह पाक जड़ा फरौनत कर रहा है, अल्लाह पाक उन्हें तबाह बर्बाद करे और मुसलमानों को आसानी की ज़िंदगी गुजारने इस दुनिया के। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मस्जिद में भी, ये सामने मस्जिद ही है। ठीक है, ये रोड अभी हम क्रॉस करेंगे। और माशाल्लाह कारी साहब का खिताब सुनना बड़ा सुकून मिलेगा और बड़ा इंशाल्लाह सीखेंगे। ये देखो मस्जिद है। होने वाला है, इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर रात है। 1000 महीनों से बेहतर रात है, वो महीना तुम पर नाज़िल होने वाला है। तो ये हम लोग मस्जिद के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये माशाल्लाह मस्जिद का व्यू है कारी साहब। तो अभी हम इंशाल्लाह चलते हैं और आपको दिखाते हैं कारी साहब का बयान। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या हाल है सब? ठीक है माशाल्लाह। ये कारी साहब है मस्जिद इंतजामिया। मगर ये वो महीना है जिसमें तुम एक नेकी करते हो, अल्लाह फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाता है। और अगर तुम कोई फर्ज अदा करते हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस महीने में फर्ज अदा करना यूं है जिस तरह आम महीनों में तुम 70 फर्ज अदा करते हो। 70 फर्ज। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस महीने का पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत व बख्शिश है, और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने में अगर कोई किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में घर भी अता फरमाएगा और उसके सवाब में, यानी रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। अब सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो रोज़ा इफ्तार कराने की ताकत नहीं रखता, इतनी सकत नहीं रखता, हम इतनी सकत कहाँ से लेकर आए? हम में कोई गरीब भी है, मजबूर भी है, हर बंदे के पास मालो दौलत नहीं है, वो कैसे इफ्तार करवाएगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सैर करके खाना खिलाओगे तो तभी तुम्हें ये अजर मिलेगा। जिस शख्स ने पानी के एक घूंट के साथ भी किसी को रोज़ा इफ्तार करवा दिया, अल्लाह उसे भी ये अजर अता फरमाएगा। पानी के एक घूंट के साथ भी जिसने ये काम कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी अजर अता फरमाएगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब्र का महीना है। क्या है? सब्र का महीना है। रोज़ा हमें सब्र भी तो सिखाता है ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबा में इरशाद फरमाया, ये गम खारी का महीना है, लोगों के साथ गम बांटने का महीना है। तभी तो हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों के साथ गम खारी का मुजाहिरा करते हैं। देखें, अच्छे बुरे लोग हर मुआशरे का हिस्सा हैं, मगर जो हमारे अच्छे लोग हैं वो गरीबों की मदद करने हुए कतराते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते, दिल खोल कर मदद करते हैं। ऐसा है कि नहीं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो रमज़ान के शुरू होने से पहले राशन तकसीम करते हैं, गरीबों तक पहुंचाते हैं,
تاکہ ہمارے غریب بہن بھائی آسانی سے روزے رکھ سکے اور انہیں کسی قسم کی تنگی نہ آ سکے۔ تو سامعین کرام یہ غم خاری کا مہینہ ہے، فرمایا اس میں تم 4 چیزیں کثرت کے ساتھ کرو، 4 چیزیں کثرت کے ساتھ کرو۔ 2 چیزیں وہ یہ کہ تم کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، استغفار کثرت کے ساتھ کرو، اور 2 چیزیں حاصل کرو۔ ایک جنت حاصل کرنے کی اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہو، اور دوسرا جہنم سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو سامعین کرام میں آپ کے چہروں کو دیکھتا ہوں، اور آج آپ میں سے جو شخص بھی مجھے یہاں بیٹھا نظر آتا ہے وہ یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص کا چہرہ یہ دکھاتا ہے، جب وہ میری بات آ کر سن رہا ہے، اسے روزے کا لفظ سمجھ آتا ہے تو وہ انتظار میں ہے، آئے انشاءاللہ تعالیٰ 1 دن یا 2 دن بعد اللہ ہمیں رمضان عطا فرمانے والا ہے۔ تو آپ لوگ استقبال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا۔ آؤ میں اسی کے متعلق تمہیں حضور کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ماذا یستقبلون، تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ اور پھر ارشاد فرماتے تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تمہارا استقبال کون کر رہا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو پھر کوئی وحی نازل ہونے والی ہے نا، یا پھر کسی جنگ کا حکم نازل ہونے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو ان لوگوں کے لیے جو استقبال کر رہے ہیں، جو استقبال کی طلب رکھتے ہیں، سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا نہ تو کوئی وحی نازل ہونے والی ہے، نہ ہی کوئی جنگ ہونے والی ہے، لیکن وہ مہینہ آنے والا ہے جس کی پہلی رات میں ہی اللہ رب العزت اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے، تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ الحمدللہ ہم کیا ہیں؟ اہل قبلہ ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے نا تو 2 چیزیں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک بیت اللہ کا قبلہ ہونا عطا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے مسلمان نماز پڑھتے تھے کہاں؟ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت کے بعد 2 چیزیں پہلے نازل فرمائی، ایک بیت اللہ کا قبلہ ہونا اور دوسرا رمضان المبارک کے روزے۔ تو آپ استقبال کر رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو، انشاءاللہ تعالی رمضان آپ کا استقبال کرے گا، رمضان المبارک آپ کو اپنی برکتیں دے گا، اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا، لیکن اسی شخص کے لیے جو طلب رکھتا ہے، جو طلب رکھتا ہے۔ تو جو طلب ہی نہ رکھے اسے پھر کیا حاصل ہوگا؟ تو رمضان کے ساتھ قرآن کا بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں جہاں یہ چیزیں شامل تھیں، خطبہ ارشاد فرماتے، بہت سے دوسرے معاملات کرتے، ساتھ ہی ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی کثرت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہر سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، مگر جب رمضان آتا جبرائیل امین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، یعنی جبرائیل امین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور فرماتے تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو سنایا کرتے تھے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں حفاظ کرام رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت کر دیتے ہیں، انہیں تو ٹینشن ہوتی تراویحاں پڑھانے کی، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے میں کثرت کرنی چاہیے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ بہت سے میرے بھائی ایسے ہوں گے سارا سال گزر گیا ہے، کبھی قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ صحیح بات ہے، میں یہ ٹونٹ آپ پر نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سے میرے بھائی ایسے ہوں گے پورا سال گزر گیا، کئیوں کو سال گزرا ہوگا، کئیوں کو 2 سال گزر گئے ہوں گے، نہیں تو کئیوں کے 3 بھی گزر گئے ہوں گے، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جن کا بچپن میں کھولا ہوا قرآن ابھی تک دوبارہ نہیں کھلا، ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں ابھی آپ کے پاس جو وقت آ رہا ہے، ابھی آپ کے پاس جو رمضان المبارک کی گھڑیاں آ رہی ہیں، فرصت کے لمحات بھی مل جاتے ہیں۔ ویسے آپ دنوں میں آپ کی ٹائمنگ ہوتی ہے 8 بجے سے لے کے چلو 12 گھنٹے بھی لگاؤ تو 8 بجے تک، آپ کہتے ہیں اب میں تھکا ہوا ہوں، اب میرا دل نہیں کرتا پڑھنے کو، لیکن رمضان المبارک کی وہ گھڑیاں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں ایسی ہیں کہ ہم سب کے پاس موقع ہوتا ہے
صبح جب آپ سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں نماز فجر کے بعد 15 منٹ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ آپ 15 منٹ سے شروع کریں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، آپ 1 گھنٹہ پڑھتے رہیں گے۔ ہاں، لیکن محبت کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، وہ پھر محبت جو ہے نا، پہلے تو ذوق بنتا ہے اور ذوق محبت کا روپ دھارتا ہے، اور پھر وہی محبت عشق کا روپ دھار لیتی ہے۔ تو جب آپ قرآن سے عشق کریں گے، قرآن سے محبت کریں گے، پھر قرآن بھی آپ کو اپنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی کثرت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس ماہ میں قرآن مجید پڑھنے کی کثرت کرتے تھے۔ حضور کے رازدان صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کا دن، رمضان کی رات تھی، اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے آپ کے رازدان صحابی کھڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی، وہ ختم ہو گئی۔ سورہ آل عمران پڑھی، وہ ختم ہو گئی۔ سورۃ النساء پڑھی۔ صحابی کہتے ہیں حضور پڑھتے جا رہے ہیں، 2 رکعتیں بھی مکمل نہیں ہوئی، فجر کی اذان ہو گئی تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا معمول تھا۔ تو چلے، ہم سورہ بقرہ پوری نہیں پڑھ سکتے، ہم سورہ آل عمران نہیں ساتھ ملا سکتے، سورۃ النساء ساتھ نہیں ملا سکتے، لیکن کیا ہم سورہ بقرہ کا پہلا رکوع نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو پھر کون کون پڑھے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح سارے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب قرآن کی تلاوت کریں گے، چاہے 1 رکوع ہی صحیح، اسی سے اللہ ہمیں برکت عطا فرما دے گا۔ دیکھیے نا اس میں کیا حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں جو 1 نیکی کرتا ہے اسے 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے، جو کوئی قرآن پڑھے گا 1 لفظ پڑھنے کے بعد اسے 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ 1 لفظ پڑھنے کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی۔ پھر ساتھ میں حضور نے تصریح بھی فرمائی، فرمایا یہ مطلب نہیں ہے کہ الف لام میم 3 حرف ہے، 1 حرف ہے، بلکہ فرمایا نہیں، الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے۔ پڑھا آپ نے الف لام میم، ان الف لام میم پڑھنے کے بدلے میں اللہ آپ کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک میں تو نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں، پر اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ تو 1 رکوع میں کتنے الفاظ آئیں گے، کتنے حرف آئیں گے، ان الفاظوں کے بدلے میں آپ کتنی نیکیاں سمیٹیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں اور آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ تو سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوا کرتا تھا رمضان المبارک میں کہ جہاں قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت کرتے، وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں مسواک بھی استعمال فرما لیا کرتے تھے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اب مختصر بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھنے کی بشارتیں عطا فرماتے صحابہ کو، ساتھ ہی ساتھ صحابہ کے ساتھ قرآن بھی پڑھا کرتے، صحابہ کو سنتے، صحابہ کا قرآن سنتے بھی اور صحابہ کو سناتے بھی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں مسواک بھی کر لیا کرتے تھے، پچھلے بھی لگوا لیا کرتے تھے، جسے آج کل ہم حجامہ کہتے ہیں، وہ بھی لگوا لیا کرتے تھے، سرما بھی لگا لیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی حالت میں۔ ٹھنڈک حاصل بھی کیا کرتے تھے، یعنی حضور جب خوب گرمی ہوتی نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں یا کسی وقت میں اپنے سر پر ٹھنڈا پانی بھی انڈیل لیا کرتے تھے۔ تو لہذا پتہ چلا رمضان کی روزے کی حالت میں مسواک کرنا بھی جائز ہے، پچھلے لگوانا بھی، سرما لگانا بھی، ٹھنڈک حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے رمضان کی بشارتیں، رمضان کے متعلق آگاہی، ایک ہے روزے کے متعلق بشارتیں۔ تو رمضان عطا فرمائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق حضور اکرم اپنے صحابہ کو بتاتے اور فرماتے کہ روزہ وہ چیز ہے جو دوزخ سے تمہارے لیے ڈھال ہے، دوزخ سے تمہارے لیے ڈھال ہے۔ جس طرح جنگ کی حالت میں ڈھال تلوار سے بچاتی ہے، روزہ دوزخ سے بچاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی 2 حفاظت گاہیں ہیں، ایک روزہ ہے اور دوسرا دن کا رات کا قیام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اس پر پھر رب خود جزا ہے تو پتہ کیا ہے، آج کوئی خوبصورت چہرہ ہمیں نظر آتا ہے نا،
ہم اس پر مر مٹ جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں وہ حسن تخلیق کرنے والا وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. تو اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. وہ روزہ رکھنے والا اس کی جزا اگر رب خود ہے تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ سارے پردے ہٹا کر اپنا جلوہ کروائے گا, اپنا دیدار کروائے گا. سامعین کرام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. فرمایا روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے, اور ارشاد فرمایا عبادت کا دار و مدار روزہ ہے. فرمایا روزہ صبر کا نصف ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا جب کل بروز قیامت جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا, کوئی کسی دروازے سے داخل ہوگا, کوئی کسی دروازے سے داخل ہوگا, جو روزہ دار ہوگا ان سے پکارا جائے گا روزہ دار کہاں ہے؟ جب روزہ دار آئیں گے تو انہیں باب الریان سے داخل کیا جائے گا, اور جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر روزہ دار جب داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کیا جائے گا. اس سے کون داخل ہوں گے؟ روزہ دار. تو اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحتیں فرمائیں. ایک معمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری کھانے کا بھی تھا, اور اپنی امت کو سحری کی ترغیب بھی دلائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو, اس میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی ہے. اب تو خوش ہو جاؤ, کھانے کی بات آئی ہے یار. تو فرمایا سحری کیا کرو, تمہارے لیے اس میں برکت رکھی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سحری کرو چاہے ایک گھونٹ پانی سے کیوں نہ ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا معمول سحری کرنے کا, آپ کھجور کے ذریعے سے اور پانی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرتے تھے. اور فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر کرتی رہے گی اور افطار میں تعجیل کرتی رہے گی, جلدی کرتی رہے گی. سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہاں پر اذان ہو رہی ہے, اذان شروع ہو گئی تو آپ ایک دوسرے سے کہہ رہے چھیتی چھیتی پانی پی لو, اذان ختم ہونے لگی ہے. جو ایسا کرے گا سمجھ لو اس کا روزہ نہیں ہے. اذان سے احتیاط یہ ہے, اذان سے 3-4 منٹ 5 منٹ پہلے آپ سحری کر کے فارغ ہو جائیں, یہ تاخیر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 3 بجے اٹھے اور سحری کر لیں اور پھر سو جائیں, ایسا نہیں. تاخیر سے مراد یہ ہے آپ آخر وقت میں سحری کریں اور اذان سے 5 منٹ تک پہلے اسے چھوڑ دیں. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجیل کے بارے میں فرمایا افطار میں, یعنی افطار میں جلدی کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ افطار جیسے ہی سورج غروب ہو آپ افطار کر لیں, چاہے ایک کھجور کے ساتھ, پانی کے گھونٹ کے ساتھ, یا کسی بھی اور چیز کے ساتھ, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چلو میں نے اتنا جہاں پر صبر کر لیا ہے میں نماز پڑھ لوں, نماز پڑھنے کے بعد آ کر میں افطاری کروں گا, تو اس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے. کرنا کیا ہے, جیسے ہی سورج غروب ہو مؤذن اذان کہے آپ افطاری کر لیں, اور سحری میں اذان سے 5 منٹ پہلے احتیاطاً آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. یہاں پر میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں, ایسے نہیں, ذرا محبت کے ساتھ بولیے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت بلال. حضور سحری کر رہے ہیں, بلال آئے, کہا یا رسول اللہ نماز. حضور تناول فرما رہے ہیں. بلال تھوڑی دیر بعد پھر آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز. حضور نے پھر توجہ نہ دی, پھر سحری فرما رہے ہیں. پھر تیسری مرتبہ آئے, کہا اللہ کی قسم حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اگر تم جلدی نہ کرتے تو ہو سکتا تھا ہمیں طلوع آفتاب تک سحری کا وقت مل جاتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سحری میں ذرا تاخیر کرتے. تو میرے بھائیوں جس طرح ابھی یہ میں نے چند معمول آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہیں, انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے یہیں سے آگے شروع کریں گے, یہیں سے آگے بات چلے گی. لیکن اس سے پہلے آخری بات میں جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو, روزے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا چھوڑ دیں, روزے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پینا چھوڑ دیں, اپنی خواہشات سے رک جائیں. دیکھیں نا میرے بھائی, روزہ آپ نے رکھا ہے اور سخت گرمی کا موسم بھی ہو اور آپ کے پاس ٹھنڈی سراہی پڑی بھی ہے, ٹھنڈی بوتل پڑی ہوئی ہے, کوک کی بوتل دیکھ کے نا رمضان المبارک میں بڑا دل پگھلتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں, بندے نے روزہ رکھا ہو, سخت گرمی ہو, اور پھر بوتل سے آتا ہوا پسینہ بندے کو کتنا اپنی طرف کھینچتا ہے, کتنی کشش محسوس ہوتی ہے, اور بندے کی زبان للچا جاتی ہے کہ ہائے جب افطاری ہوگی تو میں پیوں گا. لیکن آپ اس کو کھول کر پیتے کیوں نہیں ہیں؟
آپ کیوں نہیں اس کو پکڑتے؟ وہ ٹھنڈا پانی فریج میں آپ کے پاس پڑا نہیں ہوا، آپ کو دیکھنے والا کون ہے؟ آپ کو روکنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نہیں پیتے، آپ رک جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو جب میرے بھائی روزے کی حالت میں آپ ان چیزوں کے قریب نہیں جاتے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، وہ چیزیں جو ابدی حرام ہیں، آپ ان سے کیوں نہیں رکتے؟ ان کو کیوں نہیں چھوڑا جاتا؟ کیا رشوت ابدی حرام نہیں ہے؟ کیا آنکھ غلط کاری کو دیکھنا، غلط چیزیں لینا دینا، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ سود حرام نہیں ہے؟ تو پھر بندے نے روزہ بھی رکھا ہو اور ایک طرف پانی پڑا ہے، پیتا اس لیے نہیں کہ روزہ رکھا ہے، کھانا پڑا ہے، کھاتا اس لیے نہیں کہ روزہ رکھا ہے، تو جب ان چیزوں سے رکتے ہو، روزہ رکھ کے رشوت بھی لے رہے ہو، سود بھی کھا رہے ہو، بہت سے ایسے حرام کام بھی کیے جا رہے ہو جن سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، وہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حضور کا دو ٹوک اعلان ہے، توجہ سے سن لو۔ حضور نے فرمایا جو روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، حرام کام نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے پیاسا رہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں۔ تمہارے روزے کا فائدہ تبھی ہے جب تم ان حرام کاموں کو چھوڑ دو اور پھر ان چیزوں سے بچے رہو جن کا اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو معمول میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کم از کم وہ نبھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹی باتوں سے، رشوت سے، سود سے، حرام چیزوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔